काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काशाना बसीरत यूट्यूब चैनल के बाबसीरत सामीन सलाम अलैकुम। मैं पार्ट 21 के साथ हाजिर हूँ। किताब ज़िंदगानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का मुताला हमारा जारी है और हम सफ़ा नंबर 259 तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मौजू है आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूबीन खुदा के सरदार हैं। क्या आपने सहीफ़े अलविया सज्जादिया को देखा हुआ है? हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं और क्या करते हैं? क्या मकाम तौबा यानी खुदा के तरफ रुजू करने के सिलसिले में कोई शख्स इनकी मंजिल को हासिल कर सकता है, या मुकाम सब्र में कोई शख्स मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँच सकता है, जिनके बारे में इरशाद होता है लक़द अजब्त मन सब्र का मलाइकत वस्समा। तहक़ीक़ ए हुसैन, आपके सब्र की बुलंदी को देखकर आसमानों के फरिश्ते भी हैरान हो गए। या मुकाम तहारत में कोई आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हम पल्ला हो सकता है, जो आये तत्हीर के तहत खुदा की तरफ से ही ऐसी मखलूक हैं जिनकी तहारत में कोई उनका शरीक नहीं है? या फिर कौन है जो तवक्कुल की इस मंजिल पर फायज़ हो जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हासिल है, जिनका कौल व फ़ेल व तवक्कुल की तस्वीर नज़र आता है? और अगर इन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 76, कि खुदावंद आलम मुत्तक़ियों से मोहब्बत करता है, तो फिर कौन है जो इनसे ज़्यादा मुत्तक़ी हो, जबकि ये तक़वा की तस्वीर हैं। और अगला लाइन है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का खुतबा और आखिरी ज़ाहिरी हयात का ये जुमला इन मौजू के लिए बेहतरीन शाहिद व दलील है। इन अल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ू वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। सूरह नहल आयत नंबर 128। और तर्जुमा कि यकीनन खुदावंद आलम उन लोगों के साथ है जो मुत्तक़ी और नेकोकार हैं। सफ़ा नंबर 260। और फिर है कि लमिस्ल हाज़ा फ़लयअमलिल आमिलून। सूरह सफ़ात आयत नंबर 61। और तर्जुमा के पास अमल करने वालों को चाहिए कि इनकी मिसल अमल करें। अगला मौजू है कि अहले बैत से बढ़कर नेकोकार तर हमने नहीं देखा। दूसरा इरशाद है कि इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 95। ये जो पीछे हम ये सब बयान कर चुके हैं, उन्हीं को अब उनकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है यहाँ पे, कि यकीनन अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। अब आप फरमाइए कि क्या अव्वलीन व आखिरीन में कोई शख्सियत ऐसी है जिसके एहसानात अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हों? क्वेश्चन मार्क। अगला पैराग्राफ है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इल्म के ज़रिए एहसान किया, माल और ताकत के ज़रिए एहसान किया, यानी मखलूक खुदा में से जो जाहिल था उस पर इल्म का एहसान किया, जो फ़कीर मोहताज था उस पर माल और दौलत के ज़रिए एहसान किया, जो कमज़ोर था उस पर ताकत के ज़रिए एहसान किया, जो मज़लूम था उसकी तायीद करके उस पर एहसान किया। इसी तरह के कई एहसान हैं जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक खुदा पर फरमाए, जिनसे कमोबेश आप वाक़िफ़ियत रखते हैं।
اگلا پیراگراف، بہرحال ہماری غرض یہ ہے کہ مذکورہ آیات کے پیش نظر خالق کائنات کی مقرب ترین اور محبوب ترین ہستیاں اہل بیت علیہم السلام عصمت و طہارت ہیں، لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ اس کے محبوب ہستیوں سے بھی دوستی رکھے۔ صفحہ نمبر 261، اور اگلا موضوع ہے کہ محبوب خدا کی محبت ہے۔ خدا بند عالم کو دوست رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے دوستوں سے دوستی رکھیں، کیونکہ خدا سے دوستی اور اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی دو متضاد چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے۔ جس طرح خدا کے دشمن سے آپ دوستی نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خدا کے دوستوں سے آپ دشمنی نہیں رکھ سکتے، یعنی یہ فیصلہ آپ خود فرمائیں کہ خدا سے آپ کو دوستی ہے اور آپ کے سامنے ایک دشمن خدا ہے، دوسرا دوست خدا ہے، کیا آپ خدا کے دشمن سے دوستی کریں گے یا خدا کے دوست سے؟ اگلا موضوع ہے کہ سب سے زیادہ محبت خدا اور رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک اور آیت جو شرعاً دوستی اہل بیت کو واجب کرتی ہے، جسے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول کہہ دو، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے پوتے اور تمہارے بھائی اور تمہاری ازواج اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھے ہیں اور وہ تجارت جس کی بازاری سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جو تم کو پسند آ گئے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ پیاری ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کی راہبری نہیں کرتا۔ یہ صفحہ نمبر 262، اور اگلا موضوع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی بغیر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل نہیں ہوتی۔ اس حقیقت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے دوست رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی علیہ السلام کو دوست رکھے، اور کتاب غایۃ المرام میں یہ فرمان بھی آپ ہی کا ہے کہ جو شخص خدا اور رسول سے دوستی کا اظہار کرتا ہے ایسی صورت میں کہ وہ علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے تو ایسا شخص جھوٹا ہے۔ اگلا پیراگراف، اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ انا و علی من شجرۃ واحدہ و سائر الناس من شجرۃ شتیٰ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام ایک شجر سے ہیں، اور دوسری تمام مخلوق جن کا تعلق انسانوں سے ہے وہ مختلف شجروں سے ہیں۔ کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول پہلا بھی محمد ہے اور ہمارا اوسط درمیان والا بھی اور محمد ہے، اور ہماری آخر والا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے اور صفحہ نمبر 263، لہٰذا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جدائی کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر ان کی دوستی میں جدائی کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اسی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ محبت اہل بیت علیہ السلام اجر رسالت ہے۔ شرعی تکلیف کے پیش نظر مودت و محبت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے، جس کے نص قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہی آیہ مودہ ان راتوں میں ہماری گفتگو کا عنوان و موضوع ہے، جس میں ارشاد الہی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَةً۔
ان اللہ غفور شکور۔ سورہ شورہ کی آیت نمبر 33 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ میں اس رسالت میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت رکھو، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں نیکی زیادہ کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ آیہ مودت کی شان نزول میں شیعہ و سنی دونوں حضرات نے یہ روایت نقل کی ہے کہ مدینہ والوں نے ایک دفعہ ایک جگہ پر جمع ہو کر کہا کہ حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کی برکت سے ہم لوگ خوش بخت ہوئے ہیں، یعنی پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے اب دوست ہو گئے ہیں، پہلے غیر تھے اب ہم اپنے ہوئے ہیں، پہلے بے دین تھے اب بے دین و بے ایمان تھے اب دیندار اور ایماندار ہوئے ہیں، پہلے جہنم کی طرف راغب تھے اب صراط مستقیم کے ذریعے جنت کے راستے پر گامزن ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا کچھ مال و دولت جمع کر کے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں کہ ان کے پاس ان کے اس پروگرام پر خداوند عالم نے یہ آیہ مودہ نازل فرمائی کہ میرا حبیب ان سے کہو کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، مگر خدا کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت کے لیے تم میری اہل بیت سے دوستی رکھو۔ اگلا موضوع ہے کہ تکلیفی مہم اور غیر مادی، یہ صفحہ نمبر ہے 264، اور پیراگراف ہے کہ اسی طرح شیعہ و سنی حضرات نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا کہ خداوند عالم کی طرف سے ایک شرعی ذمہ داری ہے، اگر تم اس پر عمل کرو تو میں اسے بیان کروں، مگر اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموشی چھائی رہی، کسی نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ دوسرے دن جب حبیب خدا نے بات کی تو پھر خاموشی ہی کا سما تھا، جواب نہ آیا، حتیٰ کہ تیسرے روز حضور نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم سے کوئی سونا اور چاندی یا مال و دولت نہیں طلب کرنا چاہتا، میری بات تو سنا کرو۔ اس وقت سب بولے کہ ہم حاضر ہیں، تب حضور نے اس آیہ مودت کو تلاوت فرمایا۔ صفحہ نمبر ہے 265، اور اگلا موضوع ہے کہ دوستی واجب اور وصیت علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ۔ زیارت جامع میں آپ پڑھتے ہیں کہ وَلَكُمْ مَوَدَّةُ الْوَاجِبَةُ، اور آپ کے لیے اہل بیت کی مودت دوستی کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں واجب قرار فرمایا ہے۔ اگلے لائن کے علاوہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں اپنے فخر المحققین بیٹے کو فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ تم پر واجب ہے کہ ذریت علویہ سے دوستی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی کی تاکید فرمائی ہے اور اس کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ اور پھر بریکٹ میں ہے کہ اس روایت کو اسی کتاب کی 14ویں مجلس میں پیش کیا جائے گا۔ اگلا موضوع ہے کہ اس محبت کا فائدہ محب کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس شرعی تکلیف کا فائدہ صرف اس کے لیے ہے جو یہ عمل کرے گا، کیونکہ خداوند عالم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بے نیاز ہے کہ مخلوق ان سے دوستی کرے، محبت کرے، یعنی وہ مخلوق کی محبت اور دوستی کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ ہی مخلوق کی دوستی یا دشمنی ان کے مقام و مرتبہ کو بڑھا یا گھٹا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس دوستی و محبت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 266۔ جواباً عرض ہے کہ اس میں عوام کا مخلوق خدا کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی محبت و دوستی کرے گا یہ محبت و دوستی محب کے گناہوں کو گھٹا دے گی اور اس کی نیکیوں کو بڑھا دے گی، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجر کے محتاج نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے
سورہ سبا کی آیت نمبر 47 ہے، اور ترجمہ ہے کہ اے رسول کہہ دو میں نے تم سے جو اجر دوستی اور خمس، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ امراض درونیت اصلاح میشوت، امراض درونیت اصلاح میشوت، یہی محبت و مودت فقط اور فقط تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس کی وجہ سے آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جنت میں جانے کے آپ مستحق ہو جاتے ہیں اور آپ کے مقام و مرتبہ کو بلند درجہ نصیب ہوتا ہے۔ معتزلی مذہب رکھنے والے ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ کچھ عجائبات میرے دیکھنے میں آئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ میں نے جس کو بھی علیہ السلام کا ماننے والا دیکھا ہے وہ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، مگر جب بھی میں نے عمر بن خطاب کے پیروکار کو دیکھا تو وہ تند مزاج اور شدید بد اخلاق نظر آیا۔ شاید اپنے آقا کے یہ عقیدتی اثر ہے، لیکن مخلوق میں ولایت کا نور بھی تو روشنی کرتا رہتا ہے جو اس کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 267، اور اگلا موضوع ہے کہ تکمیل و قبولیت عبادت کا ذریعہ محبت اہل بیت ہے۔ نصی روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کا نور نماز روزہ جیسی عبادات میں نقائص و خامیاں کا بدل ثابت ہوتا ہے، یعنی عبادات میں کمی کو دور کرتا ہے اور خامیاں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ زیارت جامعہ میں آپ پڑھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت واجبہ کا یقین رکھنے والے اور اس امر الہی پر ایمان لانے والے اور آپ کی ولایت رکھنے والے موالی محب اور مومن جب بھی کوئی واجبہ عبادت بجلاتے ہیں تو آپ کی ولایت کی برکت سے ان کے اعمال کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ اگر آپ اس سلسلے کی تفصیل و تشریح دیکھنا چاہتے ہیں تو بحار الانوار کی 7ویں جلد کی طرف رجوع فرمائیں، اس میں آپ کو بہت کچھ پیراگراف ہے کہ گزشتہ رات میں نے جناب اعمش کی روایت سے 2 عجیب واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج کی مجلس کو بھی جناب اعمش کی روایت اور ایک واقعے سے منور کرنا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 268، اور موضوع ہے اگلا منکر زیارت حسین علیہ السلام ظاہر ہو گیا۔ بہار کے 10ویں جلد میں مؤلف مزار کبیر نے اسناد کے ساتھ اعمش کی روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شہر کوفہ میں میرے گھر کے ساتھ جو ہمسایہ تھا، میری اس کے پاس بہت زیادہ آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک دفعہ شب جمعہ کو میں اس کے پاس تھا، دوران گفتگو میں نے اس سے کہا زیارت قبر حسین علیہ السلام کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا بدعت ہے، اور بدعت کرنے والا گمراہ ہے، اور ہر گمراہ کے لیے آگ ہے جس میں وہ جلے گا۔ اگلا پیراگراف ہے، اعمش کہتے کہ میں غصے کی حالت میں اس کے پاس سے اٹھ آیا اور دل میں یہ کہا کہ صبح آ کر اس اندھے کے سامنے جناب امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کروں گا تاکہ یہ گمراہ شخص راہ نجات پر آ جائے۔ کہتا ہے کہ جب صبح میں نے جا کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ وہ تو رات کے پہلے حصے میں ہی زیارت کو چلا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف، میں جلدی کے ساتھ وہاں سے چلا تاکہ ہائر پہنچ جاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا جو حالت سجدہ میں ہے اور رکوع اور سجود سے پریشان نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کل تو
زیارت کو تو نے بدعت کہا تھا کہ بدعتی گمراہ ہیں اور گمراہ آگ میں جلے گا، اور آج تو خود زیارت کو آ گیا ہے کوسچن مارک۔ اور پھر اگلا صفحہ ہے کہ 269، اور یہ موضوع ہے کہ زوار قبر حسین جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ اس نے کہا کہ اے سلمان امش، اب ملامت نہ کرو، میں پہلے تو اس مقدس خاندان کی امامت کو جائز نہیں سمجھتا تھا، یہاں تک کہ میں نے رات کو ہولناک خواب دیکھا ہے۔ امش کہتا ہے کہ میں نے پوچھا وہ خواب کیا ہے کوسچن مارک۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی مقدس نورانی عظیم شخصیت کو دیکھا ہے جس کے حسن و جمال کی تعریف بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس کے ارد گرد ایک بہت بڑا لشکر تھا جو ساتھ آ رہا تھا، اور وہ گھوڑے سوار حسین علیہ السلام وہ گھوڑا سوار حسین و جمیل انسان ان کے آگے آگے تھا، جس کے سر پہ چار کونوں والا تاج تھا، جس کے ہر کونے میں اس قدر چمکدار موتی تھے جن کی روشنی سے 3 دن کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ عظیم شخصیت کون ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ یہ دوسری عظیم شخصیت کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جانشین مصطفیٰ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور اس کے بعد میں نے ایک نورانی اونٹ پر ایک نورانی کجاوہ دیکھا جس سے نور نکل کر زمین کے درمیان روشنی پیدا کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا اس ناقے پہ کون ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دختر خویلد سلام اللہ علیہ ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دختر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ یہ سب کے سب اس مظلوم حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کو جا رہے ہیں جو کربلا کے تپتے صحرا میں دشمنوں کے نرغے میں کئی دنوں کا بھوکا پیاسا بہنوں بیٹیوں کے سامنے بڑی بے رحمی اور سنگدلی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ صفحہ نمبر 270۔ اگلا پیراگراف ہے کہ پس میں نے اس کجاوے کو قصد کیا تو میں نے آسمان سے ایک رقعہ گرتے ہوئے دیکھا۔ جب میرے سامنے آیا تو میں نے دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ یہ جو شخص شب جمعہ کو زیارت قبر حسین علیہ السلام کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ سے امان ہے، اور یہ اعلان اس خالق کا یہ اعلان و وعدہ اس خالق کائنات کی طرف سے ہے جس کے ذکر سب سے بڑا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ اگلا پیراگراف، پھر اچانک آسمان کی طرف سے ہاتف نے آواز دی کہ ہم اور ہمارے شیعہ بہشت کے بلند ترین درجات میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اگلا پیراگراف آخری لائنیں، اے سلمان امش، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس مقام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میری روح میرے بدن سے پرواز کر جائے گی۔ ترجمہ نفس المعو، صفحہ نمبر 317 تا 318۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ یہ تھی مجلس نمبر 11 کا یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے، اور یہیں پہ ہم اپنے آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ اگلے آڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔